अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। दिल से मोहब्बत हवेली बेस फडेरा बेस्ड नावल है। तो वाइफ बेस्ड पोलाइट हीरो रूड हीरोइन के साथ फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है लिसनर्स, और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए। और प्लीज़ खामोश लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आज के एपिसोड बहुत ही सस्पेंस शुदा है, तो जी तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। आपको ऐसा भी क्या काम पड़ा था जो तो पाइप की चौखट तक चले आए। गौरी बिना किसी लकी लिपटी के पूछा था। ये वो काम है जिससे हम दोनों का बड़ा फ़ायदा जुड़ा है। इस हद तक आप आसानी अपने ऊपर से लगा तोहफा भी उठा सकती हैं। नहीं हुई गौरी सर्द अंदाज में बोली, पहचान पे फ़ख्र करने का उसका असल होना भी ज़रूरी है मिस गौहर। मेरा मानना है कि आपकी ये पहचान असल नहीं बल्कि आपकी पहचान कुछ और है जिससे वाकिफ़ होने का वक्त आ गया है। यशर मुबहम अंदाज में बोला, मतलब? गौरी हैरानगी से बोली, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा। यशर आहिस्ता आहिस्ता अपना मुद्दा बयान कर रहा था। रास्ता जितना दुश्वार था उतनी मुनासबत से एहतियात और तदब्बुर भी उसे पार करना था, क्योंकि वह मंजिल तक पहुंचने का मुतमन्नी था। कैसा काम? गौरी एक गहरी सांस लेके बोली। यशर ने जवाब दिया, एक कार्ड उसकी जानिब बढ़ाया था। आज नहीं तो कल तक आप इस जगह पहुंच जाइएगा। अगर इस काम का नतीजा मुस्बत हुआ तो यकीन रखिएगा कि आप वो सब जान जाएंगी जिससे आज तक आप अनजान हैं। अगर इसका नतीजा मनफी में हुआ तो गौहर ने हदशा जाहिर किया, तो फिर हम दोनों भूल जाएंगे कि कभी हम दोनों के दरमियान कोई मुलाकात भी हुई थी। यशर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, इस तरह तो सारा हसारा मेरे हिस्से में आएगा। आप भूल जाएंगे। आप मर्दों को हमेशा भूलने की बीमारी होती है, लेकिन मैं औरत हूँ जो कुछ भी नहीं बोलती। मुझे ये मंजूर नहीं। गौरी इनकार कर चुकी थी। आपने शतरंज खेली है मिस गौहर? यशर ने पूछा। नहीं। इस सवाल का मकसद गौरी ने इनकार करते पूछा। मैंने खेली है, मालूम है। शेमात देने के लिए क्या करना पड़ता है? यशर ने दोबारा पूछा। मुझे क्या मालूम? गौरी बुरा सा मुँह बना के बोली, एक बार अंधी चाल तो ज़रूर चलनी पड़ती है, बाकी की चालें चलने के लिए वज़ीर को मात देने के लिए। यशर ने समझाया, इस खेल में वज़ीर कौन? यशर साहब। दिलचस्पी? गौरी ने दिलचस्पी से पूछा। इसका जवाब अभी नहीं, लेकिन इस खेल में मलका आप हैं और वज़ीर को मलका के हाथों ही मात होनी है। यशर ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरी के सामने बैठा शख्स किसी शहजादी के अजीबो गरीब पहेली ही मालूम हुआ था। सोनो भरजाई कहाँ है? रिक्सा ने गवर्नर से पूछा। भरजाई मतलब मैडम का पूछ रही हैं? गवर्नर चाहिए। रिक्सा सर हिला के रह गई थी। वो और सर डिनर, मेरा मतलब है रात के खाने पर कई इनवाइटेड थे, गवर्नर से बताया। रिक्सा खामोशी से सोफे पर बैठ गई। तो लो, अब इन्हें इनवाइटेड का मतलब भी बताना पड़ेगा। गवर्नर बड़बड़ाई थी। वो बड़बड़ाते साथ ही खुद से ही बातें करने लगी थी और रिक्सा उसे खामोशी से देखी जा रही थी। फिक्र मत करो, इतनी अंग्रेज़ी तो मुझे आती है। रिक्सा उसकी बड़बड़ाहट सुन चुकी थी। उप रिक्सा तो अंग्रेज़ों की तरह कटर पटर भी करती है। 5वीं क्लास में थी रिक्सा जब उसकी दोस्त सुंदस ने उसे ये कहा था, तो अब तो वो ज़माने हबो ख्याल हुए थे और ज़िंदगी में अपना ढंग यूँ बदला था कि रिक्सा हर रंग बेरंग हो चुका था। मेरा वो मतलब नहीं था मैडम। गवर्नर शर्मिंदा हुई। खैर छोड़ो, इसे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? रिक्सा ने पूछा। एनी कहते हैं सब मुझे। बच्चे बहुत पसंद हैं तुम्हें? रिक्सा ने अंदाज़ा लगाया। कुछ पसंद और कुछ मजबूरी समझ ले। एनी फीका सा मुस्कुराते हुए बोली। कैसी मजबूरी? क्या तुम्हें कोई माली परेशानी है? भाभी नहीं है क्या? रिक्सा ने पूछा। सब हैं, 5 भाई हैं मेरी, और फिर मेरी माँ हमेशा फ़ख्र करती है उनके 5 बेटे हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा। लेकिन हुआ क्या, बच्चे जवान हुए, माँ बूढ़ी हुई तो उन्हें पूछने बोझ लगने लगी और उनकी बीवियों ने आंख में चुभने लगी। तो मैंने सोचा अपनी माँ का बेटा बन जाती हूँ। नौकरी की, माँ की हिदमत की, लेकिन माँ को असल बेटों का इतना गम था कि बेटी का बेटों की तरह होना उसे दिखा ही नहीं। और उन 5 बेटों को माँ छोड़ दिया और माँ ने मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया और वो मौत की आगोश में चली गई, जीते जागते कब्रिस्तान में उतार दिया। वो किस मुँह से भाइयों का सवाल कर चुकी थी एनी से। अफसोस हुआ तुमसे सुनकर। तुम फिक्र न करो, अल्लाह वसीले बनाने वाला है, यकीनन तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन होगा। रिक्सा ने उसे तसल्ली दी, वो तसल्ली जो समीरा ने उसे दी थी। एक का दर्द दूसरे का मरहम, और यूं ही बनता है ए के लेब। गौरी ने कार्ड पे ये नज़र उठा के सामने बिल्डिंग पे माई और यशर ने यही एड्रेस दिया था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन गौरी फिर भी यहाँ तक आ गई। कुछ भी था, लेकिन यशर की बातों में उसे सच्चाई महसूस हुई थी। मिस गौहर, आप मेरे साथ चलें, आपके टेस्ट लेने हैं। अटेंडेंट ने उसे खुश इखलाकी से बताया।
کیا مطلب؟ میں آپ کیوں؟ وہ گوری کو سمجھ نہیں آیا تھا، اور وہ پھر اس کے پاس یشر کا نمبر تھا، وہ فون کر کے اسے پوچھ لیتی۔ آئی ڈونٹ نو میم، لیکن یہ یشر سر کا آرڈر ہے، اٹینڈنٹ کو خود معلوم نہیں تھا۔ کیا میں یشر صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ گوری نے پوچھا۔ سوری میم، سر نے کہا تھا کہ نکال میں اس صورت میں کی جائے جب ہمارے پاس ٹیسٹ رزلٹ ہو۔ اٹینڈنٹ نے مجبوری بتائی۔ کیا مصیبت ہے یہ یشر صاحب؟ یہ یشر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اس کے پاس میری فیملی۔ ایسا خیال تھا کہ گوری اندھی چال کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں۔ مس کرن، رپورٹس آنے میں وقت کتنا لگے گا؟ گوری نے بےتابی سے پوچھا۔ ریلیکس میم گوہر، ایسے ٹیسٹ کا فوراً رزلٹ نہیں آتا، ہم انشاءاللہ آپ سے کل رابطہ کریں گے۔ سر یشر خود کریں گے، مس کرن نے پروفیشنل انداز میں بتایا۔ اوکے تھینکس، گوری نے اہلا کر نبھایا، اور ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ رپورٹس جلد اس کے ہاتھ میں ہو۔ ہیو اے نائس ڈے، مس کرن نے اہلا کر نبھایا۔ گوری واپسی کے لیے مڑی ہی تھی، وہ اپنی پہچان بس ایک قدم دور تھی، اور کون جانے کہ یہ ایک قدم طویل ہونا تھا یا مختصر، یہ تو بس کاتب تقدیر جانتے تھے۔ بھرجائی، مجھے واپس جانا ہے، رکسا نے صبح ناشتے کی میز پہ اس نے کہا تھا۔ کیوں خیریت؟ دل نہیں لگ رہا؟ سمیرا کو یہی لگا، دل ہو تو لگے نا، رکسا پھیکی سی مسکان کے ساتھ بولی تھی۔ پھر کیا بات ہے؟ کیوں اس طرح کا بیہیو کر رہی ہو؟ تمہیں میں یہاں رکھنے کے لیے لائی ہوں تاکہ تم ارد گرد کے ماحول سے واقف ہو سکو اور یہاں پہ زندگی گزارنے کا سوچ سکو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم اس جہنم میں دوبارہ واپس جانے کا سوچ رہی ہو؟ سمیرا نے اسے کہا۔ او کامان، دل سب کے پاس ہوتا ہے، بس اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سمیرا نے سمجھایا۔ بھائی سمیرا، آج صبح سے ہی فلسفہ یشر اندر آتے ہوئے بولا۔ رکسا سرت سے اٹھی اور اب یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ سمیرا نے حیرت سے پوچھا۔ رکسا بنا کوئی جواب دیے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ پوچھ تو تم ایسے رہی تھی جیسے معلوم نہیں وہ کیوں گئی ہے، یشر نتھنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایسے کیسے چلے گا یشر؟ سمیرا نے پوچھا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہوگا، یشر نے اسے تسلی دی۔ کیسے ہوگا؟ تمہاری طرف دیکھتی بھی نہیں، تم نہ جانے کیسے خوف سے جا بیٹھی ہو۔ سمیرا دھنگ سے رہ گئی تھی، تنگ آ کر بولی۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہوگا۔ یشر کا انداز مطمئن تھا، لیکن اسے ہے، تمہیں معلوم ہے وہ ابھی مجھ سے جانے کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ یشر، آئی ایم ٹیلنگ یو، میں زیادہ دن تک اسے نہیں روک سکتی۔ سمیرا نے اسے باور کروایا۔ ایک کام کرو، آج رات ڈنر پہ رکسا کو گھر لے آؤ، یشر سوچتے ہوئے بولا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ سمیرا نے اسے گھورا۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ یشر ماتھا پہ سلور ڈال کے بولا تھا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ کیوں آئے گی میرے ساتھ؟ لیکن تم اسے لے کر آنا ڈنر پر، باقی کی باتیں ہم وہیں پہ کریں گے۔ رکسا اور تمہارے گھر، سمیرا نے دہرایا۔ کم ان سمیہ کو بھی بلاؤں گا، وہ سب ہینڈل کر لے گی۔ یشر پلان کر چکا تھا، لیکن تم کرو گے کیا؟ سمیرا نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، میں چلتا ہوں۔ اوکے، ہیو اے گڈ ڈے، یشر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ناشتہ تو کر لو، سمیرا نے اصرار کیا۔ تھینکس، میں ناشتہ کر کے آیا تھا، یشر نے سہولت سے منع کر دیا۔ سمیرا خاموشی سے دور جاتے یشر کی پوچھ دیکھتی رہی۔ یشر ضیا کی محبت، نہ جانے کون سا چاند چڑھانا تھا، یہ تو سمیرا بھی واقف نہیں تھے۔ آج دھوپ میں تمازت کا رنگ کچھ مدھم تھا، نیلا آسمان مدھم سیاہی کے زیر اثر تھا، شاید بارش ہو۔ یشر نے آسمان پر ایک نگاہ ڈالتے سوچا، آپ کتنے ہی کلاسی ہو جائیں، کراچی شہر کے باسی ہونے کے ناطے یہ سوچ آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے۔ نیلے گگن کی وسعتوں پہ بارش کی امید کھوجتے یشر کی نظر پل ہی میں ٹیرس پر موجود لڑکی پہ جا رکی تھی۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ اداس لڑکی، حزن و ملال جس کی آنکھوں کا نور تھا، جسے دیکھ کر یشر کی نگاہیں وہیں تھم گئی تھیں۔ یشر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نگاہیں اسی پر ٹھہرائے رکھی، اور بارش کا موسم اتنی وسعتوں سے پھیلا تھا، جسے پتھریلی دیواروں کے پار سے یشر ضیا نے اپنے دل کا مقیم بنایا تھا۔ بس اب سلطنت نام کرنی تھی۔ نگاہوں کی تپش رکسا بھی محسوس کر چکی تھی۔ اس نے چونک کے دیکھا، یہ شخص ہر بار اس کی راہ میں کیوں آ جاتا تھا۔ رکسا نے نگاہیں بدلنے میں وقت نہیں لگایا، اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ یشر ضیا کے خواب دیکھے۔ یشر ضیا اس کا گریز، اس کی مجبوری دیکھ اور سمجھ رہا تھا، تمہیں زمین پہ اتارا گیا ہے میرے لیے۔ یشر آسودگی سے مسکراتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ دوسری طرف رکسا نے اذیت سے آنکھیں مینچ لی تھی، یہ ان دیکھا سپنا کیوں نگاہوں میں بس رہا تھا۔ آپ سے مل کر ہم کچھ بدل سے گئے ہیں، آپ سے مل کر ہم کچھ بدل سے گئے ہیں، شعر پڑھنے لگے، گنگنانے لگے ہیں۔ پہلے مشہور تھی سنجیدگی اپنی، لیکن اب ہم آپ کی وجہ سے مشہور ہونے لگے ہیں۔
وہ دل ہی دل میں شعر کو گنگنا رہے تھے اور شعر پڑھ رہا تھا اور اپنے ہی دھن میں مست ہو رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ زندگی کا اگلا پل کیسا بیتے گا اور وہ کس طرح موڑ پر لے کر زندگی اسے جا رہی تھی۔ وہ بس اب تو جب دیے مسکرانے لگے ہیں۔ گوری آنکھیں بند کیے مسکراتے لبوں کے ساتھ ریاض کر رہی تھی۔ اندر آتی نیلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ آج سورج کہاں سے نکلا باجی؟ وہ بھاؤ دل نواز آیا ہے، امیر بخش نے اسے اطلاع دی۔ گوری نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ اب کیا لینے آیا ہے؟ گوری تنفر سے بولی۔ لینے نہیں، دینے آیا ہوں، ملک جی کا پیغام۔ دل نواز امیر بخش کے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ سرکار کی نوکری چھوڑ کر ملکوں کے قاصد بن گئے ہو دل نواز، عزت راس نہیں؟ گوری نے حقارہ سے کہا۔ ہمارے لیے ملک جی ہی سرکار ہیں اور عزت کی بات طوائفوں کے منہ سے پہلی بار سنی ہے۔ اپنی طرف سے دل نواز نے بھی اس کی بے عزتی کی تھی۔ عزت اور بے عزتی کے سبق تم ہی تو پڑھو، بہتر ہوگا دل نواز، اور کہو کیا تکلیف ہے اب تمہارے ملک کو؟ گوری نے ناگواری سے پوچھا۔ کل شام کی محفل میں گوہر جان تم نے آنا ہے، اور نہیں تو اپنی الٹی گنتی شروع کر دینا۔ دل نواز نے دھمکی دے رہے ہو؟ ایک بات خود بھی سمجھ لو، اپنے ملک کو بھی سمجھا دینا کہ گوہر آرا کی آمد کسی طوفان سے کم نہیں ہوگی۔ گوری کا لفظ شولوں کی لپیٹ میں تھا اور وہ اسے اپنی آمد کا بتا چکی تھی۔ طوائف ہو، طوائف والے کام کرو، تمہیں عزت نہیں پیسہ مل سکتا ہے بس۔ دل نواز پہ اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ تمہیں جہنم واصل کروں دفع ہو جو گوری کا پارا چڑھ چکا تھا۔ چل بھائی اب چل۔ امیر بخش گوری کی جنبش تک پہچانتا تھا۔ ملک تمہیں اب نہیں چھوڑوں گی۔ طوائف ضرور ہوں لیکن بد کردار نہیں، گوری نے مٹھیاں پیچھتے ہوئے کہا تھا۔ جلدی سے بتائیے یشر صاحب، رپورٹس میں کیا ہے؟ گوری کی بے عزتی بے تابی عروج پہ تھی۔ ریلیکس مس گوہر، کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ یشر نے ایک تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یشر، ہاں، آپ کے ساتھ کسوٹی کھیلنے نہیں آئی، آپ آلریڈی میرے صبر کا امتحان لے چکے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، گوری نے بابر کروایا۔ میں نے کہا نا گوہر ریلیکس، یشر ہنوز نرمی سے کہہ رہا تھا، اور بات یہ کہ نرمی گوری کا کانچ کی طرح چبھ رہی تھی۔ اوکے، میں نہیں جانتی انہیں، گوری ٹھنڈی پڑی۔ یہ میری بہن ہے سمیرا، لندن اسکول آف اکنامکس کی ڈگری ہولڈر، بہت ویل آف اینڈ کلاسی، لیکن اس میں بھی عام عورتوں والی ایک عادت ہے، جانتی ہو کیا؟ یشر نے پوچھا۔ گوری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کیا؟ میں نہیں جانتی، آپ بتا دیں۔ میرا ماننا ہے کہ ہر انسان میں چاہے وہ کسی بھی کلاس کا کیوں نہ ہو کچھ عادات مشترک ہوتی ہیں، ایسا ہی سمیرا میں بھی ہے۔ شادی کے بعد اس کا ہمیشہ یہی گلہ رہا کہ اس کی ایک ہی نند ہے جس سے اس کے خیالات بالکل نہیں ملتے، لیکن اب ایسا نہیں، کیونکہ اب کوئی اور ہے جو اس کا یہ شکوہ دور کر سکتی ہے۔ یشر جیسے کہانی سنا رہا تھا جس سے میں گوری محو ہو چکی تھی۔ مطلب؟ گوری نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کیا اب بھی مجھے مطلب بتانے کی ضرورت ہے مس گوہر؟ یشر مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اللہ، گوری کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ تھی اس کی پہچان، اس کی شناخت، تو اسے اس کی شناخت مل ہی گئی یقیناً یشر صاحب، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کی بہن کی سسرال کا خاندان کیا ہے۔ گوری بہرحال لا علم تھی۔ میر حاکم کا نام سنا آپ نے؟ نہیں، گوری لا علم تھی۔ آپ انہی کے خانودے سے ہیں، یشر نے انکشاف کیا۔ گوری نے بنا پلک جھپکے ایک ایک لفظ اپنی سماعتوں میں امر کیا تھا۔ اب وہ گمنام نہیں تھی، ایک نام، ایک مرتبے والی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے مرتبے کو پہنچنے والی تھی۔ اپنے مرتبے پر پہنچ کر ہی تو میر حاکم میرے والد ہیں، گوری نے نتیجہ نکالا۔ نہیں، یشر نے قطعیت سے انکار کیا۔ تو پھر؟ گوری نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ میروں کے خاندان سے تو تھی لیکن میر حاکم کی بیٹی نہ تھی، یہ کیسی پہلی تھی؟ اس کا جواب آپ کی والدہ ہی دے سکتی ہیں، یشر نے کہا۔ مردہ لوگ گفتگو نہیں کیا کرتے، گوری نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ اوہ، یعنی آپ کی والدہ حیات نہیں؟ اور وہاں؟ یشر نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ وہاں کیا؟ گوری جاننا چاہتی تھی۔ میری کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ گوہر آپ کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ یشر یقیناً جو کچھ جوڑ توڑ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اپنی نانی کے ساتھ، گوری نے مختصر جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور آپ کے والد کو جانتی ہوں گی۔ معلوم نہیں، انہوں نے مجھے اس بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی بتائیں گی، گوری نے انکار کیا۔ بتائیں گی اگر وہ آپ جو کریں گی جو میں آپ سے کہتا ہوں، یشر نے پیپر پر کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ یشر صاحب، مجھے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں، آپ نے میری پہچان دی ہے، یہ احسان گوری کبھی نہیں بھولے گی۔ گوہر متشکر انداز میں بولی۔ مس گوہر، یہاں میں آپ کی ہر مدد کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟
میں آپ کے کس کام آ سکتی ہوں؟ گوری نے حیرت سے پوچھا۔ مس گوہر آج رات میرے گھر ڈنر انوائٹڈ ہے، باقی باتیں ہم وہاں کریں گے۔ یشر اس کی جانب پیپر بڑھاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے یشر صاحب، اب میں چلتی ہوں۔ گوری پر سنبھالتی کھڑی ہوگی۔ خدا حافظ۔ یشر نے اسے رخصت کیا۔ یشر ضیاء نے گوری کے جانے کے بعد میر عمر کو کال کی تھی۔ میر تبریز کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ یشر وہ پوچھ رہا تھا۔ 18 سال پہلے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر نے بتانے کے ساتھ پوچھا۔ کوئی خاص وجہ نہیں، وہ ایک اکنامسٹ تھے اور ایک آرٹیکل میں ان کا ذکر کرنا تھا۔ یہ بتاؤ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ یشر نے بات بناتے ہوئے پوچھا۔ ان کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی، عمر نے بتایا۔ کیا میرڈ تھے؟ یشر نے ایک اور سوال۔ نہیں، مجھے اس بارے میں علم نہیں۔ عمر کا لہجہ ایک دم بدلا۔ یشر کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا اور وہ جو بھی تھا وہ عمر کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے اتنی اس کو آگاہی دے دی تھی۔ یشر اپنے دماغ کے ہر کلک کو اکٹھا کرتے جا رہا تھا اور آج شام ڈنر پر اس نے ایک ہنگامہ کرنا تھا۔ میر عمر کا اندازہ اس کے اندازے کی تصدیق کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میر عمر، اتنی انفارمیشن کافی ہے۔ یشر نے بات مکمل کی۔ میر حکم، امیر، میرا کھیل اب شروع ہوا چاہتا ہے۔ یشر ضیاء فون بند کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس وقت اس کے نرم چہرے پہ اس قدر سختی تھی کہ کوئی دیکھ لیتا تو یقین بھی نہ کرتا کہ یہ یشر ہی ہے۔ نانی، گوری نے گھر آتے ہی چیخنا شروع کر دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کون سی آفت آ گئی؟ نانی سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ گوری نے انوکھی ہی بات کی تھی۔ تو مہارانی کہاں جائے گی؟ بنگم پیلس میں تو جگہ ملنے سے رہی۔ نانی پان چباتے ہوئے بولی، میرے باپ کا گھر محل سے کم نہیں۔ گوری نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ نانی کے ہاتھ پاندان چھوٹ چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ کون سا باپ؟ نانی نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ وہی باپ جس کی میں بیٹی ہوں، گوری نے اطمینان سے کہا، اور نانی کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ نانی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج اس کے سر پر کون سا جن سوار ہو چکا ہے اور یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتی چلی جا رہی ہے۔ نانی نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اور آج تم نے کون سے جن کا منہ دیکھ لیا جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اے گوری، کس کی سن بن کر کے آئی ہو؟ کیا بتا رہی ہو؟ لے کر آئی ہو؟ تیرا باپ اتنا اچھا تو چھوڑ کے کیوں جاتا تجھے؟ نانی نے چپتے ہوئے انداز میں کہا، آ رہے ہیں نا وہ پوچھ لینا۔ گوری پیر جھلاتے ہوئے بولی، کون آ رہا ہے؟ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ نانی نے بے یقینی سے خود کلامی کی۔ میر حاکم آ رہے ہیں، وہی ہے نا میرے والد۔ گوری اب آہستہ آہستہ اپنے پتے پھینک رہی تھی۔ نہیں گوری، وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ تو کس کی باتوں میں آ رہی ہے؟ گوری وہ تجھے بھی مار دے گا۔ تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، دل نشی کے بعد میں تجھے کھو نہیں سکتی۔ نانی نے یہ ہڈیاں تاری ہو چکا تھا۔ میر حاکم نے میری ماں کو مارا تھا۔ گوری کے لیے یہ انکشافی تلخ حیض تھا۔ نہیں، نانی کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ یہ بات بتانے کی ممانعت تھی، وہ یہ راز نہیں کھول سکتی تھی۔ پھر کیسے منہ سے نکل آیا؟ نانی، اب آپ مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ مجھے بتائیں، اگر میر حاکم میرے والد نہیں تو پھر کون ہے؟ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ میر زادی ہے۔ میری رگوں میں تو دوڑتا ہوں میروں کا ہے۔ گوری کا اصرار آج حتمی تھا۔ گوری جانے دے، جو بیت گیا سو بیت گیا، راکھ کر دے گی تو آگ 400 پھیلے گی۔ نانی کے لہجے میں زمانوں کی تھکن تھی۔ نہیں جانے دے سکتی نانی، مجھے اپنا مقام چاہیے اور اپنا رتبہ بھی چاہیے۔ ہارا اور جیت کے قصے کے بعد نانی، ابھی تو کیا ناؤ کو کنارے پہ لگانا ہے؟ گوری نے حتمی انداز میں کہا۔ تو نہیں مانے گی؟ نانی نے تھک کے پوچھا۔ نہیں، گوری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تو سن گوری، تیرا باپ میر حاکم کا چھوٹا بیٹا میر تبریز تھا۔ نانی نے ماضی کے پنے کھولنے شروع کر دیے۔ گوری یکسوئی سے سننے لگی تھی۔ یشر بھائی پاگل ہو گئے ہیں۔ سمیہ فون بند کرتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ سمیرہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے سمیرہ آپی، تمہیں واقعی لگ رہا ہے کہ وہ تمہاری ننند میں انٹرسٹڈ ہے؟ سمیہ نے پوچھا۔ آف کورس، یشر واقعی مجنوں بنتا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بیل کس مندے چڑھے گی۔ سمیرہ کی سب سے بڑی پریشانی ہی یہی تھی۔ آپی فی الحال ایک اور ٹینشن دے دی ہے بھائی نے۔ سمیہ نے بتایا۔ کیا؟ نہیں، کیا پریشانی ہے؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے، کیا ہو گیا ہے بھائی کو؟ یشر بھائی ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے دماغ میں کیا کہانی اور کیا کھچڑی پڑ رہی ہے، لیکن وہ اول پول ہی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے تو مجھے پاگل پن کے دورے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کسی گوہر آرا کو انوائٹ کیا ہے ڈنر پہ۔ اب یہ محترمہ کون ہے جسے فیملی گیدرنگ میں انوائٹ کر بیٹھے ہیں؟ سمیہ نے بتانے کے ساتھ پوچھا۔ معلوم نہیں، لیکن اگر یشر کہہ رہا ہے تو سوچ کے ہی کر رہا ہوگا۔ ہوپ سو۔
جلد چلیں، اب بیٹھیں، میں ذرا ڈنر کی صورتحال دیکھ لوں۔ سمیہ اٹھتے ہوئے بولی، نہیں میں چلوں گی، ابھی رکشا کو بھی گھر جا کے تیار کرنا ہے، ایک نیک فتویٰ تیار کر رکھا ہوگا۔ سمیرہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی، اور پھر دنیا کے ہر لڑکی بھائی سے شادی کرنے کو تیار ہے، سوائے اس رکشا اور بھائی کو یہی ملی تھی۔ سمیہ کے تھکا سا تبصرہ تھا، وہ دونوں اس صورتحال سے اکتا چکی تھی، نہ بیل منڈے چڑھ رہی تھی نہ سوکھ رہی تھی۔ دل نشیں میرے گھر کا چراغ اس بازار حسن کی رونق تھی، گاتی تو یوں لگتا کہ بلبل کوک رہی ہے، رقص کرتی تو یوں گمان ہوتا کہ بارش کی مورنی رقص میں مگن ہے، حسن ایسا جیسے کلو پتر میں جنم لیا ہو۔ گلناز بیگم دھیرے دھیرے سے کہہ رہی تھی، نانی اب وہ حسن بے مثل صرف مٹی کا ڈھیر ہے، لہٰذا آگے بڑھیں۔ گوری بیزاری سے جمائی لیتے بولی۔ گلناز بیگم جی بھر کے بد مزہ ہوئی تھی، گوری کے اندر ماں کا ایک جاننے کا اصرار تھا۔ اس دن بھی ایسی ہی محفل سجی تھی، دل نشیں کی آواز ہر تماشائی کا دل باندھ گیا تھا۔ انہی تماشائیوں میں تیرا باپ بھی تھا گوری، پورا انگریز، لندن سے پڑھ کے آیا تھا، سنہری آنکھوں اور سونے کی جیسے والا میر تبریز۔ پہلی نظر میں اس نے دل نشیں کو اپنا مان لیا تھا، اور دل نشیں نے اس نے وہ سپنا دیکھا جو ایک طوائف کی موت کا سبب بنتا ہے، شادی کا سپنا، اور بیل کی تیزی پروان چڑھتا ایک چبر، گھر والے نہیں مانیں گے، اور یہی شادی کا لی اور ہیپی اینڈنگ کی داستان شروع ہوئی۔ تم بھی یہی پیدا ہوئی۔ میر تبریز کو خیال تھا کہ اولاد پیدا ہوتے ہی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اپنا مقام کھو دیتے ہیں۔ عشق کی داستان بڑے بھائی میر حاکم کو اپنی شادی کے بارے میں بتایا، اور میر تبریز عزت کے چوبارے کی رونق تھے، اور میر تبریز کا موت کا بلاوا ثابت ہوا بروڑ ایکسیڈنٹ۔ طوائف کا گھر موم کا مکان ثابت ہوا، اور دل کے بعد چوبارے پہچان نسل باپ نہیں ماں منسوب ہوئی۔ گلناز بیگم میم حاکم میرے والدین کو مار دیا، اور اس کے پورے خاندان کو میں برباد کر دوں گی۔ گوری کا انداز تھا، کچھ نہیں کر سکتی، اور پھر گلناز بیگم اسے ہر قیمت پر روکنا چاہتی تھی۔ اب سب کا احتساب ہوگا نانی، ملک اور میر کا۔ اب تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سمیرہ نے رکشا کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ کے پوچھا تھا۔ میں نہیں جا سکتی، بھرجائی یہ مناسب نہیں ہے۔ رکشا کا لہجہ مدھم تھا۔ فگاڑ سے رکشا، تم نارمل ہو جاؤ، تم ایک لڑکی ہو جو سب کچھ کر سکتی ہو، نارمل لڑکی کی طرح۔ سمیرہ نے اسے تنگ آ کے کہا، میں نارمل ہی تو نہیں ہوں، وہ ہوں جس کے پاس نیند تو ہے پر خواب دیکھنے کا حق نہیں، میں وہ ہوں جس کا حرف سب کچھ دعا کے لیے ہے، لیکن خود کے لیے ایک لفظ تسلی بھی نہیں۔ بھرجائی میں میروں کی حویلی کا حسیب ہوں، اور حسیب صرف نحوست کی علامت ہوتے ہیں، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہنے دیں، 4 دن آپ کے گھر رہنے میں میری زندگی بدل جائے گی۔ رکشا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، رکشا تمہیں تمہارا حق دلانا، تمہارے خواب لٹانا، ان 4 دنوں کی چاندنی کو زندگی بھر کا سویرا بنانے کے لیے ہی تمہیں یہاں لائی ہوں، تھوڑی ہمت تم بھی کرو، اپنا حق وصول کرو۔ سمیرہ نے اسے نرمی سے سمجھایا، اپنا حق بخش چکی ہوں بھرجائی، وہ بخش نہیں زیادتی تھی۔ سمیرہ نے تصدیق کی تھی، اور یہی اب میرا نصیب ہے۔ رکشا شاکر تھی، کبھی نہیں۔ سمیرہ نے منع کیا، کیوں کر رہی ہیں ایسا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں بھرجائی۔ رکشا نے تنگ آ کے کہا، اور پھر کیونکہ تمہارے حال میں میرے بھائی کا مستقبل جڑا ہے جس سے مجھے محبت ہے، اور یقیناً تمہیں بھی اپنے بھائیوں سے بہت محبت ہوگی۔ سمیرہ کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چلا تھا۔ مطلب؟ رکشا نے چونک کے پوچھا، اگر تم میر عمر کو اپنا بھائی سمجھتی ہو تو میرے ساتھ چلو گی، نہیں تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ سمیرہ نے روایتی دھمکی دی تھی، وہ جان چکی تھی کہ رکشا کو ایسے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نہیں بھرجائی، گھر چھوڑ کے نہ جانا۔ رکشا گھبرائی، وہ کیسے خاندان ٹوٹنے دے سکتی تھی، اس کا کام تو خاندان کو جوڑنے کا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ سمیرہ نے ایک وائٹ سوٹ اس کی جانب بڑھایا۔ رکشا نے بنا کسی مزاحمت کے اس سوٹ کو اب کی بار تھام لیا تھا۔ یشر صاحب، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن آپ کو بدلے میں میرے کچھ کام کرنے ہوں گے، گوری نے اسے کال کر کے کہا۔ کیسے کام؟ یشر نے پوچھا۔ میر حاکم کے خاندان کی بربادی کا کام، گوری نے تنفر سے کہا تھا۔ یشر تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یشر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک دم سے کیسے اپنے قاتلوں تک پہنچ گئی ہے، اور پھر اب وہ اس کی بات بغور سن رہا تھا، اور اس کے دل کی ایک بات پہ مکمل توجہ دے کے سن رہا تھا۔ تو پھر ہم دونوں کا مقصد ایک ہوا، میروں کا زوال تو میرا اولین خواب ہے، یشر مخزوز ہوتے ہوئے بولا۔ کھڑکی کے پاس کھڑی رکشا چونکی تھی، یہ یشر ضیاء اس کے خاندان کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ انکشاف ایسا تھا کہ بی بی رکشا فاطمہ کا وجود تھرتھرا اٹھا۔ رکشا کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، ایک چہرے کے پیچھے نہ جانے کتنے چہرے لیے۔ بی بی رکشا فاطمہ، تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں اس دنیا کے ڈھنگ۔ رکشا تو اپنے اوپر ہی ہنسی، وہ تھی اور ہی کیا،
سندھ کے ایک پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھنے والی بی بی جسے صرف روایات کی بھینٹ چڑھایا گیا تھا اور اس کی اوقات کیا تھی، وہ تو سوچتے ہوئے بھی زمین کے نیچے دھنستی چلی جا رہی تھی۔ ان شہری پڑھے لکھے تیز تراز لوگوں کے سامنے اس کی اوقات ہی کیا تھی؟ وہ اپنے آپ کو بالکل ہی زیرو کرتی جا رہی تھی اور اپنی اوقات سمجھنے کے لیے وہ وہیں پہ کھڑی اس کی باتیں سنتے نیچے دھنستی چلی جا رہی تھی۔ وہ یشر کی یہ باتیں سن کر ایک دم سے حیران اور پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کیوں میروں کی خاندان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے تلا ہے اور کس سے وہ بات کر رہا۔ کھڑے کھڑے سوچوں میں گم تھی کہ اچانک یشر کی نظر رکزا کی لیے سانس لینا مشکل ہو چلا تھا، تو وہ اپنی چادر سنبھالتے پول کے کنارے آگے دونوں ہاتھوں پہ سر تھامتے وہ وہیں بیٹھ کے بظاہر سونے جیسے دکھنے والے یشر ضیاء کا من کتنا تاریک تھا۔ یہ کوئی اس وقت رکزا سے پوچھتا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یشر اس کے پاس آ کے حیرانگی سے بولا، آپ؟ رکزا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، سفید چادر کا دایا پلو چہرے پر یوں ڈالا کہ جیسے یشر ضیاء کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، سیاہ حزن و ملال کا پیکر آنکھیں جن میں یشر ضیاء کا دل ڈوب گیا تھا۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ یشر نے اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں اسے نہیں بتا سکتی کہ میں اس کی اصلیت جان گئی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ کیسے بتاؤں اس شخص کا گناؤنا روپ کے درست دوست کی شکل میں یہ انسان دشمن ہے؟ رکزا نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے سوچا۔ یشر نے اس کا اضطراری انداز دیکھا اور مسکرا دے۔ یہ لڑکی کتنا کچھ سہ رہی تھی، مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، یشر نے آفر کی تھی، اور یشر کی آفر سنتے ہی رکزا کے دل میں ایک دم سے خیال آیا کہ وہ اس کے ساتھ بات کر ہی ڈالے کہ اس نے اس کے منہ سے کیا الفاظ سنے تھے اور وہ کیا سچ تھے۔ وہ کس سے ایسی باتیں کر رہا تھا اور وہ کیوں میر حکم کے خاندان کو تباہ و برباد کر؟ نہیں، آپ نہیں۔ رکزا نے جھٹکے سے نفی میں سر ہلایا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ رک جائیں مس رکزا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یشر نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یشر کی بات رکزا کے قدموں کی زنجیر بنی۔ وہ جاتے جاتے رکی۔ کیا بات کرنی ہے؟ ہو سکتا ہے ان کی بات میں کوئی کلو مل جائے۔ رکزا سوچتے ہوئے پلٹی۔ یشر ضیاء کھل کے مسکرایا۔ جو جاتے جاتے ایک پکار پر پلٹ جائیں تو اس میں محبت انہیں ہمیشہ کے لیے روک دیتا ہے۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے مس رکزا، آپ رضامند ہیں؟ وہ شائستگی سے کہہ رہا تھا۔ رکزا مارے حیرت کے اپنی جگہ جم گئی۔ یہ وہ بات تھی جو کبھی اس نے نہیں سنی تھی۔ یہ رشتہ تو اس کے لیے شجر ممنوع تھا اور یہ تو یشر ضیاء اسے کون سے سپنے دکھا رہا تھا۔ مجھے آپ سے اس قسم کی گفتگو مت کیجیے، یہ گناہ ہے۔ رکزا نے سپاٹ انداز میں اسے منع کیا تھا۔ نکاح کرنا سنت ہے، گناہ نہیں۔ یشر ضیاء نے اسے باور کرایا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ رکزا نے تلخی سے اسے باور کرایا۔ وہ نکاح نہیں ہے، گناہ ہے۔ یشر نے سرد سے اس کی تصحیح کی تھی اور پھر اسے یہ بات کہتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ رکزا کسی صورت اس کے سامنے ہلکا نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مجھے واقعی شرم آ رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے۔ یشر ضیاء ہر صورت اپنا آپ اس کی نظروں میں ہی اسے اٹھانا چاہتا تھا۔ پھر کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ رکزا نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ میرے لیے یہ تصور ہی سہانے روح ہے کہ قرآن پاک جسے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، اسے کچھ انسان کس طرح بدعت کے زیر اثر استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہے، مزید اس پر قائم رہ کر آپ غلطی نہ کریں۔ یشر نے صاف گوئی سے اسے آئینہ دکھایا۔ یہ رسم برسوں سے چلی آ رہی ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میرے لیے علامہ نہ بنے تو بہتر ہوگا۔ رکزا نے اسے ٹوک دیا تھا۔ نہیں چاہیے تھی ایسی انسان کی ہمدردی جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ مس رکزا نے مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ مسلمان ضرور ہوں، اسی لیے یہ میرا فرض ہے کہ برائی کا خاتمہ کروں۔ شادی تو میں آپ سے ہی کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یشر نے اسے قطعی انداز میں باور کروایا۔ دنیا میں ہی وہ واحد لڑکی نہیں جس پہ اس کا عزت کا سایہ ہے، دنیا بھر بھری پڑی ہے، جا کے دیکھ لیں، کسی سے بھی کر لیں نکاح، لیکن مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے مہربانی کر کے۔ رکزا نے اسے کہا۔ دوگلے لوگوں کے منہ سے لفظ محبت اچھا نہیں لگتا۔ رکزا کا وہی انداز تھا، سرد، سپاٹ، تلخ۔ آپ مجھے جانتی ہی کتنا ہے جو ڈبل فیس ہونے کا الزام لگا رہی ہیں۔ یشر کا لہجہ ذرا سا تلخ ہوا۔ کبھی کبھی ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے کسی کو جاننے کے لیے۔ رکزا کا لہجہ یشر کے تلخ انداز پہ مدھم ہوا۔ جان کے اچھا لگا کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ ہمارے نام ہوا، امید ہے آئندہ پوری زندگی بھی ہمارے نام ہو سکتی ہے۔ یشر ضیاء مسکرایا تھا۔ رکزا نے وہ مسکان دیکھی تھی، یشر کے نرم چہرے پہ وہ روشن مسکان، بھلا دھوکے بازوں کی مسکان بھی اتنی شفاف ہوا کرتی ہے۔ رکزا نے لمحے بھر کے لیے سوچا، ارے یشر بھائی، آپ یہاں اور آپ کی مہمان 50 دفعہ آپ کے بارے میں پوچھ چکی ہے،
سمیہ تیز تیز بولتے اس کے قریب آئی اور اکیلی نہیں تھی، گوہر آرا اس کے ساتھ تھی، سفید پیروں کو چھوتے لمبے فراک اور تنگ پجامہ پہنے، مانگ نکال کو بارہ کو جوڑا بنائے، گلابی لبوں پر نیچرل کلر کی لپسٹک لگائے، سیاہ آنکھوں میں کالے کجلے کی دھار لگائے، وہ باکمال لگ رہی تھی اور اس کی سیاہ آنکھیں رکزا کی سیاہ آنکھوں جیسی تھیں، جسے دیکھ کر رکزا بھی ایک دم سے بڑھا گئی۔ رکزا بھی وہ آنکھیں دیکھ کر پل پل کے لیے چونکی تھی۔ اس کی آنکھیں تو میری آنکھوں کی طرح ہیں۔ رکزا نے گوری کو بغور دیکھتے ہوئے سوچا، گڈ ٹو سی یو مس گوہر آرا۔ یشر نے خوش آمدید کہا۔ تھینکس یشر صاحب، گوری نے خوش اخلاقی سے کہا۔